ایکٹنگ پریزیڈنٹ ANP میرے بھائی امیر حیدر خان ہوتی صاحب، منسٹر فار فائنانس اسحاق لاہر صاحب، پریزیڈنٹ ANP KP کے میرے چھوٹے بھائی ایمل ولی خان صاحب، میرے کولیگ اور مل کر ہمارے کام کرنے والے غلام محمد بلور صاحب، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میں آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے میں نمائندگی کر رہا ہوں۔ میں آج کی کانفرنس جو ایک موقع ہے باچا خان اور ولی خان صاحب کی برسی کے موقع پر یہ جو کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے، مجھے موقع ملا ہے اس سے قبل کانفرنس کے کچھ مقررین سے وہ سننے کا بھی۔ میں سمجھتا ہوں اس موقع پر میں عظیم شخصیات کی آج برسی کے موقع پر، یادگار کے موقع پر میں یہاں حاضر ہوں۔ مجھے فخر ہے میں ان شخصیات کے لیے آیا ہوں۔ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اسٹرگل کی انڈیپینڈنس کے لیے، پختون قوم کے لیے، جنہوں نے اسٹرگل کی سیاسی، سماجی، معاشی بیداری کے لیے۔ KPK میں جو یہ سیاسی بیداری کا سہرا ہے وہ باچا خان اور ولی خان صاحب کو جاتا ہے، اور جو ان کا فلسفہ جو تعلیم کے لیے، معیشت کے لیے جو انہوں نے اصلاحات کی، اور ان اصلاحات کے علاوہ جو باچا خان اور ولی خان صاحب کے نظریات تھے، نظریہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ کسی شخصیت کو صفحہ ہستی سے تو مٹا سکتے ہیں، ان کو زندگی سے تو الگ کر سکتے ہیں، مگر ان کے تخیل کو، ان کے خیالات کو، ان کے مشن کو، ان کے ویژن کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگ جو نظریاتی تھے وہ چلے گئے، جیسے باچا خان، پھر ولی خان، پھر اسفندیار ولی خان، اور آج ان کی نمائندگی آج کر رہے ہیں۔ تو یہ نظریہ ہے جو چل رہا ہے۔ جو ون ٹائمر ہوتے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، مگر نظریاتی لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اور ہمارے پنجاب کے مشہور شاعر بلے شاہ صاحب نے کہا، بلیاسی مرنا نہیں، بلیاسی مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور۔ کیونکہ آپ نے پشتوں میں باتیں کی، مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، تو میں سمجھ رہا تھا کہ میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ بلے شاہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں مرنا، کیونکہ ہم زندہ رہیں گے، قبر میں کوئی اور پڑا ہوا ہے۔ کیونکہ ہمارا تو ویژن ہے، ہماری تو فلسفی ہے، وہ تو زندہ ہے، وہ تو قبر میں ساتھ نہیں جائے گی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں جمہوریت کا سرچشمہ عوام ہے، اور جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے
बाचा खान के खानदान ने और भुट्टो खानदान की अजीम कुर्बानियां हैं और उन्होंने 73 के आइन के लिए वली खान साहब ने बहुत बड़ा रोल अदा किया और उस पे उनके सिग्नेचर थे और मैं समझता हूं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि वो मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहिबा के पोलिंग एजेंट भी थे इलेक्शन के। इज इट राइट? चीफ इलेक्शन एजेंट थे और उनका रोल था डेमोक्रेसी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, और यही फलसफा था जिसको लेकर हमने आगे वे फॉरवर्ड हमारे लिए। इसी तरीके से मुझे याद है कि जब चीफ मिनिस्टर केपी के अमीर हैदर खान होती साहब थे और असफंदियार साहब वली साहब और ऊपर फेडरल गवर्नमेंट में नेशनल असेंबली में थे, हमने मिलकर बहुत काम किया। हमारी कोलिशन गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी और एएनपी की प्रोविंस में, और उस प्रोविंस में वो हालात थे जो आज फिर सर उठा रहे हैं। और वो क्या थे? वो अदम तशद्दुद, जो फलसफा था बाचा खान का, नॉन वायलेंस, वो वायलेंस पे आ गए थे और उसके लिए हमें मजबूरन ऑपरेशन करना पड़ा और उसमें 2.5 मिलियन इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स थे, आईडीपीज, और अनप्रेसिडेंटेड है इन द वर्ल्ड हिस्ट्री कि 25 लाख लोगों को 90 दिन में हमारी दोनों की गवर्नमेंट ने मिलकर उनको बाइज्जत तरीके के साथ और जुडिशियस तरीके के साथ उनको घरों में मुंतकिल किया। ये बहुत कम मिसाल मिलती है। जब सोवियत यूनियन इन्वेडेड काबुल, तो उस वक्त जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन थे वो पाकिस्तान में आए और आज भी पाकिस्तान में हैं। उनके तालीम भी यहीं हुई, बच्चे भी यहीं हैं, शादियां भी यहीं हुई, कारोबार भी यहीं हैं और आज तक दुनिया भूल चुकी है और वो हमारे पास है। तो इसलिए हम हमारे लिए काबिल एहतराम है, मगर दुनिया जो उस वक्त अमन चाहती थी उनको भी उनका एहसास होना चाहिए कि जो अमन चाहते थे वो जमहूरी कुव्वतें अगर वो इरादा करें तो वो बहुत कुछ हासिल कर सकती हैं। अभी जिक्र आया था यहां कि हमने जो भुट्टो साहब ने 73 का आइन यूनानिमसली मुत्तफिका तौर पर, जिसपे वली खान साहब के भी दस्तखत थे, वो जो आइन पाकिस्तान थी, बहुत कम लोगों को मालूम है कि वो कितने वोटों से पास हुआ था। वो 128 वोट से पास हुआ। वो किस लिए? बाकी मेंबर्स जो थे कौमी असेंबली के वो ईस्ट पाकिस्तान में थे और वेस्ट पाकिस्तान के जो मेंबर थे उन्होंने आईन पाकिस्तान बनाया और उन्होंने जो मुत्तफिक आईन पाकिस्तान बनाया। और मैं समझता हूं अगर पाकिस्तान आज इस वक्त तक मुस्तहकम है
اور قائم و دائم ہے، اس کی دو وجوہات ہیں، ایک آئین پاکستان اور دوسرا نیوکلیر پاور۔ یہ دو جو نیوکلیر پاور اور آئین پاکستان، انہوں نے ملک کو متحد رکھا ہوا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اگر اس ملک کے لیے، جب میں آ رہا تھا تو فیصل کنڈی صاحب میرے ساتھ تھے، تو مجھے کہنے لگے آپ نے کوئی وے فارورڈ بھی بتانا ہے۔ میں نے کہا وے فارورڈ یہ ہے کہ آئین پہ عمل درآمد کیا جائے، کیونکہ آئین کے اندر درج ہے تمام اداروں کا رول ہے، اور وہ آئینی رول جو ہے انڈر دا ایمبٹ آف دا کانسٹیٹیوشن اگر ہم فالو کریں گے دیر ول بی نو پرابلم۔ تو آئین کو فالو کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس سے رول آف لا بھی ہوگا، آئین کی پاسداری بھی ہوگی، جمہوریت میں استحکام بھی آئے گا، اور یہ عدم برداشت بھی ختم ہوگا۔ اور دوسرا، میں ہمیشہ کہا کرتا، اب تو دوسرے بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں، مگر میں کہتا تھا the political stability leads to economic stability۔ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ That is my faith۔ اور میں نے جب الیکشن جیتا قومی اسمبلی سے وزیر اعظم کا، تو مجھے 264 ووٹس ملے، میرے تمام اتحادی، جس میں مسلم لیگ نواز سر فہرست تھی، اے این پی اور تمام سیاسی قوتوں نے مجھے ووٹ دیا۔ اور جب ابھی جو ہمارے سابق وزیر اعظم گئے ہیں، ان کو صرف 176 ووٹ پڑے تھے، یعنی 4 ووٹ زیادہ، اور 264 ووٹ والوں کو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت تھی؟ میں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر کہا کہ میں اپوزیشن لیڈر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ملک کے حالات گمبھیر ہیں، معاشی حالات بہتر نہیں ہیں، میں اکیلا ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتا، آپ میرا تعاون کریں اور مجھے ووٹ آف کانفیڈنس دیں۔ اور ٹو یور سرپرائز انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم آپ کو اعتماد کا ووٹ دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، انہوں نے مجھے اعتماد کا ووٹ دیا، اور ہم نے تاریخ رقم کی کہ I was the only unanimously elected Prime Minister in the history of Pakistan۔ پاکستان کی تاریخ میں متفقہ وزیر اعظم جو ایک ممبر نے بھی اختلاف نہ کیا۔ تو یہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی۔ تو اس سے ہٹ کر یاد ہوگا آپ کو کہ ایک میثاق جمہوریت ہوا، اور وہ کس کے مابین تھا؟ میاں محمد نواز شریف صاحب کے اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے درمیان، چارٹر آف ڈیموکریسی۔ اس چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو یہ آئین کے پہلو تھے، جس کا ذکر ابھی میرے بھائی ایمل ولی خان صاحب نے ذکر کیا، وہ یہ تھا کہ ہم نے اتنی ڈکٹیٹوریل گورنمنٹس آئیں، اور جتنے بھی صدور آئے انہوں نے آئین کے اندر تبدیلیاں اپنے مطابق کرتے رہے اپنی سہولت کے لیے۔ ہم نے انہیرٹ کیا تھا ویسٹ منسٹر سسٹم، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ which was very close to the heart of Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah. So we wanted to be the answerable to the people of Pakistan. پھر ہوا کیا؟ نہ وہ پارلیمانی رہا، نہ صدارتی رہا، وہ چونچوں کا مربع بن گیا۔ اور جب ہماری حکومت بنی تو یہی اتحادی جمہوری قوتوں سے مل کر
ہم نے امینڈمنٹ کی کانسٹیٹیوشن میں کہ وہی امینڈمنٹ 73 کے آئین کو بحال کیا جائے اور 85% سے زیادہ ہم اس میں کامیاب ہو گئے اور ہم نے بحال کیا. جیسے میں نے پہلے آپ کو پوچھا کہ 73 کے آئین میں کتنے ووٹ پڑے تھے, ابھی یہی سوال میں پھر پوچھنا چاہتا ہوں, بہت سے صحافیوں کو بھی نہیں پتا اس کے لیے کتنے ووٹ پڑے. جب آئین پاکستان بنا اس وقت یونی کیمرل سسٹم تھا, ایک ہاؤس تھا, صرف نیشنل اسمبلی تھی. جب بحال ہوا واپس سینٹ بھی تھی. 446 members of both the houses and none opposed. کسی نے مخالفت نہیں کی. یہ تھی 18th amendment of the Constitution of Pakistan کہ لوگوں کو رائٹس ان کے ملنے چاہیے. اور اس کے لیے مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ دیکھیں کے پی کے میں کتنی ایجوکیشن ہے, بلوچستان میں کتنی ایجوکیشن ہے, اور پسماندہ صوبوں میں کتنی تعلیم ہے, تو آپ ان کو اگر اتنا پیسہ دیں گے, یہ ویسٹ کریں گے اور یہ نہیں استعمال کر سکیں گے, تو اس کے لیے بہت نقصان ہوگا. میں نے ان سے پوچھا تمہارا بیٹا ہے؟ کہنے لگا میرا بیٹا ہے. میں نے کہا اگر تم مر جاؤ تمہارا وارث کون ہوگا؟ کہتے میرا بیٹا ہوگا. میں نے کہا میرا بیٹا ہو سکتا ہے؟ کہتے نہیں میرا بیٹا ہوگا. تو میں نے کہا وہ بے شک جس جیسے بھی ہیں ان کا حق بنتا ہے, ان کو ملنا چاہیے, بے شک وہ جیسے استعمال کریں. اگر استعمال کرتے رہیں گے وہ سیکھ جائیں گے. تو اس لیے ہم نے کہا ان کو رائٹس ملنے چاہیے. اسی طریقے سے آپ نے این ایف سی ایوارڈ کی بات کی. آئی ایم گریٹفل. اس وقت چیف منسٹر پنجاب اور میاں شہباز شریف صاحب جو پرائم منسٹر صاحب ہیں, ان سے جب ریکویسٹ کی, میں گوادر گیا, گوادر میں این ایف سی ایوارڈ جو ہے دستخط ہوئے اور کچھ شیئر ہم نے ان سے مانگا کہ تاکہ چھوٹے صوبوں کو ہم رضامند کر سکیں. اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ کئی بجٹس پاس ہوئے, مگر این ایف سی ایوارڈ جو ہے میں یہی کہوں گا اس کو ریوائز ہونا چاہیے, اس کو پھر نظر ثانی ہونی چاہیے, اس کو نیا این ایف سی ایوارڈ ملنا چاہیے. اس کے علاوہ این ایف سی ایوارڈ دیا. ابھی صوبے کی شناخت کی بات ہوئی تو صوبے کا نام ہی نہیں تھا, شناخت بھی نہیں تھی. خیبر پختون کے پی کے اب اس کا نام آیا. پہلے تو ہمیں این ڈبلیو ایف پی ہوتا تھا, خیبر پختونخوا, یہ اب اس کا نام آیا. تو اسی ہی طریقے کے ساتھ ان کے بہت سے مل کر ہم نے ان پہ کام کیا اور اس کے لیے بہت سے گوادر کو جو سی پیک کا ذریعہ بنا اس کا فیصلہ کیا کہ یہ اس کو اونرشپ کس کی ہوگی اور کس کو منتقل ہوگا تاکہ انویسٹمنٹ ملک میں ہو سکے. اور خصوصاً میں موٹو تھا میرا تو ویمن اینڈ مائنورٹی دے آر مائی کانسٹیچوئنسی, اور اس پہ مائنورٹیز کے لیے اور خواتین کے لیے خصوصاً ہم نے بہت کام کیا. تو اس لیے انلائٹنڈ پولیٹیکل پارٹیز جو ابھی یہاں کنونشن ہو رہا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ایسا مینیفیسٹو بنائیں اپنے فیوچرسٹک جس پہ ملک کے مسائل کے حل ہوں. اور یہ بھی میں بتا دوں اگر 18 امینڈمنٹ کا مسئلہ اگر اس وقت حل ہو چکا ہوتا تو آپ سے بنگلہ دیش جدا نہ ہوتا.
ایسٹ پاکستان آپ سے جدا نہ ہوتا. تو اس لیے میں نے کافی اسپیچ زیادہ کر لی ڈاکٹروں کے منع کرنے کے باوجود، مگر میری جو وابستگی تھی، تعلق تھا، کام مل کر جو این پی سے کیا، یہ میرے فرائض میں تھا کہ میں حاضری دوں. اور بہت بہت مہربانی. اور ایک صرف پوائنٹ میں بتا دوں، 2022 میں آپ یو آر آل وٹنس انکلوڈنگ مائی فرینڈ میڈیا سٹنگ ہیئر، کیا کہتے تھے اس وقت کے سابق وزیر اعظم نے کیا کہا تھا کہ آصف علی زرداری میری بندوق کے نشانے پہ ہے. کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ اور 2023 میں اب اس نے کیا کہا؟ اب میں اس کے نشانے پہ ہوں. تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، جو جھوٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر پاؤں نہیں ہوتے. ہمیں ڈراتے ہیں تاریکیوں سے وہ، ہمیں ڈراتے ہیں تاریکیوں سے وہ جن کے دلوں میں روشنیوں کی تمنا نہیں.